तबलीग के सारा दीन जिंदा हो रहा है, नमाज़ें जिंदा हो गई, मस्जिदें आबाद हो गई, इसलिए कि ऑटोमेटिक जेब में पैसे आ रहे हैं, 1000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए सबको आ रहे हैं। एक तो ये पहलू है, दूसरा पहलू भी सुन लीजिए। अजान हो गई तो आदमी फौरन मस्जिद में आना चाहिए, लेकिन मस्जिद में नहीं आ रहा, बैठा हुआ है। तो गैब से एक डंडा निकला, मारने वाला नजर नहीं आ रहा, उठा के सब पीठ पे मारा, दना दन, चल नमाज के लिए। बोलो कोई दुकान में बैठेगा अजान के बाद? डंडा काबू में नहीं आ रहा, मारने वाला नजर नहीं आ रहा, डंडा पड़ रहा है, चल नमाज, अजान हो गई। अब बोलो कोई आदमी मस्जिद दुकान में बैठेगा, ऑफिस में बैठेगा, बिस्तर पे सोएगा? तो मालूम हुआ कि नमाज ना पढ़ने पर डंडा नहीं पड़ेगा, नमाज पढ़ने पर जेब में 1500 नहीं आएंगे। सोते रहो, पढ़ते रहो, नमाज पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा यहाँ ना पता है दुनिया में। ये वहां पता चलेगा किसने नमाज पढ़ी तो क्या पाया, किसने नमाज छोड़ी तो क्या नुकसान किया। इसी को कहते ईमान बिल गैब, कि जो बशारतें, जो वईदें, जो वादे अल्लाह उसके रसूल ने हमें सुनाए हैं, बताए हैं, उस पर ईमान हो। आंखों को देखकर मानना ईमान नहीं है। अगर आदमी आंख को देखकर माने तो उसके ईमान में जानवर के ईमान में ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया ना, 1000 रुपए आ गए तो नजर आ रहे हैं तो नमाज पढ़ रहा है, डंडा पढ़ रहा है तो दुकान से, मकान से, घर से उठकर आकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। ये आंखों वाली बात है। ये हमारे बड़े फरमाते हैं कि साहब ये यकीन तो जानवरों को भी हासिल है। मिसाल के तौर पर बिल्ली को आप दूध पिलाते हैं, बिल्ली जहां भी दूध को पी जाती है कि नहीं पी जाती, लेकिन उस बिल्ली के सामने अगर गरम गरम खौलता हुआ जिससे भाप निकल रही है वहां पे तो दूध रखे तो पिएगी वो? साहब वो मुंह जल जाएगा। हालांकि दूध की आशिक है, वो भूखी है, प्यासी है, लेकिन गरम दूध नहीं पिएगी। क्यों? इसलिए कि उसे पता है कि गरम दूध पीने से होठ जल जाएंगे, फिर दूध नहीं पी सकूंगी मैं हमेशा के लिए। तो जानती हैं कि ठंडे दूध में फायदा है, गरम दूध में नुकसान है। एक मिसाल है। इसी तरह अगर आप किसी कुत्ते को हड्डी दिखाएं, रोटी दिखाएं तो भागता कि सामने आता है, सामने आता है। और डंडा दिखे तो, लाठी, डंडा, पत्थर उठाए तो भाग जाता है। उसे पता है कि साहब लाठी में, डंडे में, पत्थर में सर फूटता है, रोटी और बोटी में पेट भरता है। उसे पता है ये फायदे की चीज है, नुकसान की चीज है। गधे को आप चारा दिखाएं आगे आ जाएगा, घास दिखाएं, चारा दिखाएं आगे आ जाएगा, और आग दिखाओ तो भाग जाएगा। उसे पता आग से जल जाऊंगा और चारे से पेट भर जाएगा। ये यकीन तो नजर वाला, आंखों को देखकर मानना, ये जानवर भी देखता समझता है। अगर इंसान भी आंखों को देखकर माने तो फिर वो ईमान कहां है? इसलिए फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अलिफ लाम मीम माने किसको मालूम है? जरा हाथ उठाओ, मालूम है किसी को? अलिफ लाम मीम के माने कोई बताएगा? अरे हम क्या बताएंगे, बड़े बड़े उलमा नहीं बताए, मुफ्तियान किराम नहीं बताए, सहाबा नहीं बताए, ताबईन नहीं बताए, किसी मुफस्सिर ने नहीं बताया। अलिफ लाम मीम तर्जुमा का कुरान देख लेना, उसके नीचे भी अलिफ लाम मीम रहेगा तर्जुमा। या अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही, अल्लाह जानते इसकी मुराद, हम नहीं जानते। अब नुक्ते की बात समझिए। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान को सबसे पहले, सूरह फातिहा तो कुरान का मुकद्दमा है, कुरान का खुलासा उसारा है, उम्मुल किताब है। असल कुरान शुरू होता है सूरह बकरा से, और सूरह बकरा शुरू होती है अलिफ लाम मीम से। तो अलिफ लाम मीम से कुरान क्यों शुरू कर रहे हैं? ऐसा लफ्ज जिसके माने मालूम ही नहीं है। 3 इसको हुरूफ मुक़त्तआत कहते, कटे कटे अलग अलग हुरूफ है, इसके माने किसी को मालूम नहीं है। क्यों शुरू किया? तो उलमा फरमाते हैं
کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، اور ہدایت کو بندے نے سورہ فاتحہ میں مانگا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں میرے بندے لے کتاب ہدایت تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور شروع کرتا ہوں الف لام میم سے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کتاب ہدایت کو پڑھ اور یہ احساس کے ساتھ پڑھ، اے اللہ میں جاہل ہوں، کچھ نہیں جانتا۔ اپنے جہالت کے اعتراف کے ساتھ قرآن پڑھو گے اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ سمجھائیں گے۔ اگر آدمی کہتا ہے مجھے سب آتا ہے، دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں سننے والوں میں، مولانا آپ جو بول رہے ہیں سب مجھے معلوم ہے، مجھے کوئی نئی بات نہیں۔ جیسے وہ لوگ کہتے ہیں نا، جاؤ جی جاؤ دوسروں کے پاس، جو ہم کو سب معلوم ہے۔ اسے مسلمان تبلیغ میں ایسے بولتے ہیں، جب گشتوں میں جاؤ، ملاقاتوں میں جاؤ، سمجھانے کے لیے کوئی بات کرو، کہتے ہیں سب معلوم ہے ہم نہ، جاؤ غیروں کے پاس جاؤ، غیر مسلموں کے پاس جاؤ، غیروں کے پاس جاؤ، ہم ہمارے دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا پتہ نہیں کہاں کے دادا سب مسلمان ہیں، لہذا ہم کو کیا سمجھاتے ہو آپ؟ پیٹ چیرو تو الف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پیٹ بھر کے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے قرآن سے ہدایت لینا، اسے چاہیے کہ وہ اعتراف کرے کہ اللہ میں کچھ نہیں جانتا، اے اللہ میں نادان ہوں، اے اللہ میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، تو سمجھا دے۔ آدمی جو ہے زکوٰۃ صدقہ خیرات امیر کو دیتا ہے کہ فقیر کو دیتا ہے؟ بولو، غنی کو دیتا ہے کہ فقیر کو دیتا ہے؟ مالدار کو دیتا ہے کوئی؟ غنی کو دیتا ہے؟ کہتا ہے میں غنی ہوں، اسے کون دیتا ہے؟ فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو فقیر بن کر آتا ہے، منگتا بن کر آتا ہے، سائل بن کر آتا ہے، طالب بن کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈالتے ہیں ہدایت بھی۔ انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے فقیروں کو ہے۔ ایک عرب کی جماعت آئی تھی بنگلور میں بہت پہلے، اس میں اچھے خاصے پڑھے لکھے پرانے بھی تھے، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کچھ مذاکرے بھی کرتے تھے عربی میں۔ تو ایک مرتبہ ایک عالم نے کہا، شیخ نحن الفقراء تصدق علینا، اللہ یقول انما الصدقات للفقراء۔ مولانا صاحب ہم فقیر بن کر آئے ہیں سیکھنے کے لیے، ہم فقیروں کی جھولی میں کچھ ڈالو۔ اس لیے کہ اللہ بھی کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء، جو ہے صدقہ خیرات فقیروں کے لیے ہے۔ جو آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے پاس کچھ نہیں ہے اسے دیا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کار بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، کھانے پینے کے سارے سامان ہیں، اسے کون دیتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، الف لام میم پڑھ کر بندہ اعتراف کرتا ہے اپنی لا علمی کا، اپنی جہالت کا، اپنے نادانی کا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی تالیفات ہیں، تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں شک نکلے گا، غلطی نکلے گی، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ اس کے واقعات میں شک ہے، نہ اس کے احکام میں شک ہے، نہ اس کی قصص میں شک ہے، نہ اس کے آیتوں میں شک ہے، نہ اس کے کلمات میں شک ہے، نہ اس کے الفاظ میں شک ہے، نہ اس کے اعراب میں شک ہے۔ کسی چیز میں ایک ادنا درجے کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو بیان کیا گیا ہے سب حقیقت پر مبنی ہے اور سب محفوظ ہے، یعنی کہ صاحب صحیح اتارا گیا تھا بعد میں ملاوٹ ہو گئی، آگے پیچھے ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو اتار کر اپنی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر سے مراد پورا قرآن ہے، ہم ہی نے اس پورے قرآن کو اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ عربی سمجھنے والوں کو پتہ چلے گا کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ہم کو کیا پتہ چلتا عربی میں کیا ہے؟ انگریزی بولو تو ماشاءاللہ، ہندی بولو تو اور الحمدللہ،
कन्नड़ बोलो तो माशाअल्लाह, अरबी बोले तो नहीं मौलाना हम नहीं जानते। अजीब बात है। आप नाराज ना हो, अरबी ज़बान जो है हमारी मादरी ज़बान है। बहुत से लोगों के कान खड़े हो रहे हैं, मानो मादरी ज़बान कैसे? मेरी माँ तो हिंदी उर्दू अंग्रेजी बोलती है, वो अरबी तो नहीं बोलती। हम सूडान में थे 91 में, हज के बाद गए थे, 14 आदमी की जमात थी। मैं घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे अरबी में बयान करता था। एक आलिम थे, उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत हो गई। कहा कि शेख तुम यहीं रह जाओ, मेरी बेटी से तुम्हारी शादी कर देता हूँ, तुम अरबी हो गए, आए हो हिंदुस्तान से लेकिन तुम अरबी हो। मैंने कहा अभी, मैं कहा अरबी में तो आजमी आदमी हिंदुस्तानी हो और बेंगलोर का आदमी हो, मैं कहाँ से अरबी हो गया? वो कहते थे तुम अरबी नहीं हो लेकिन तुम्हारी माँ अरबी रहेगी, मादरी ज़बान तुम्हारी अरबी है, ऐसा लगता है। जब आप अच्छी ज़बान बोलेंगे, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी, कन्नड़, तो लोग कहते हैं आपकी मादरी ज़बान लग रही। कन्नड़ में बाद मुसलमान गैर मुस्लिम से अच्छी स्पीच करते हैं, अच्छा बयान करते हैं और प्योर कन्नड़ बोलते हैं। बात हिंदी में शानदार, अंग्रेजी शानदार, अंग्रेज से भी आगे के अंग्रेजी बोलते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारी ज़बान असलन मादरी ज़बान जो है वो हमारी अरबी होनी चाहिए। आपके ज़हन में आता है अरबी ज़बान मादरी ज़बान कैसे होगी मौलाना? मेरी माँ तो कभी अरबी तो थी नहीं वो। लेकिन समझने की बात मैं मुख्तसर समझा दे अर्ज़ करता हूँ कि एक माँ हमारी है जिसके पेट से हम पैदा हुए, वो सब जानते हैं ना, हमारी अम्मी, हमारी माँ, जो भी हो। एक माँ और होती है जिसको कहते हैं सास, वो भी हमारी माँ है। जैसे माँ का एहतराम है, जैसे सास का एहतराम होना चाहिए, वो माँ है हमारी। मेरी बीवी की माँ मेरी माँ, मेरी माँ मेरी बीवी की माँ, माँ बाप। तो माँ, इसीलिए जिस तरह माँ से निकाह हमेशा के लिए हराम है, सास से निकाह भी हमेशा के लिए हराम है, वो माँ है। और एक माँ है, बचपन में हम रो रहे थे, हमारी माँ कहीं गई हुई थी, कोई औरत है उसने हमको बचपन में दूध पीने के ज़माने में दूध पिला दिया, वो भी हमारी माँ है। उसको रज़ाई माँ कहते हैं, उससे भी निकाह नहीं हो सकता हमेशा के लिए। उसकी बेटियां हमारी रज़ाई बहनें, उसके बेटे हमारी रज़ाई भाई, वो जो है उसकी बहन हमारी रज़ाई खाला। जितने जो है हसब और नसब के एतबार से रिश्ते हराम हैं, वो सारे रिश्ते रज़ात की वजह से हराम हो जाते हैं। उलमा से पूछ लेना। वो भी माँ है, 3 माँ हो गई, चौथी माँ को लोग भूल गए। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी का हक अहले ईमान पर उनकी ज़ात से ज़्यादा नबी का हक है। एक मिसाल देता हूँ मैं, अगर आदमी जो है किसी वजह से खुदकुशी करके आग में कूद कर, ऊपर से गिर कर या सूली लेकर मर जाए तो हराम है, हराम है। लेकिन अगर नबी कहते हैं आग में कूद के मरो तो मर जाना फर्ज हो जाता है। जितना मेरा मुझ पर हक है उससे ज्यादा नबी का हक मुझ पर है। इसके माने अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। इसकी मजीद तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आगे का जुमला मुझे बताना है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की 11 बीवियां थी। ये सारी की सारी नबी की जितनी बीवियां हैं 11, ये ईमान वालों की माएँ हैं, कुरान कह रहा है। तो माँ है कि नहीं हमारे? अब मैं पूछता हूँ, आप जवाब दे देना कि हुज़ूर सल्लम की बीवियां जो हमारी माँ हैं ईमान वालों की, उनकी ज़बान हिंदी थी कि उर्दू थी कि अंग्रेजी थी? बोलो, अरबी थी ना। तो मादरी ज़बान हुई कि नहीं हमारी अरबी ज़बान? तो माँ की ज़बान को भूल गए, अजनबी बना दिया उसे, अरबी ज़बान अजनबी हो गई। नहीं मौलाना, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम कहाँ अरबी बोलेंगे? और अरबी ज़बान सीखने वालों को भी मामूली समझते हैं, यह मदरसे में पढ़ता है, इन्हें हाफिज है, मौलवी है, इमाम है।
اللہ معاف فرمائے. ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, لائر ہیں, پائلٹ ہیں, شان سے بولیں گے, لیکن میرا بچہ حافظ ہے, عالم ہے, مولوی ہے, امام صاحب ہے, مکتب پڑھاتے ہیں. وہ جو اہمیت ہونا چاہیے عالم کی, عربی داں کی, نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو مدرسے میں بھیجو تو کہتے ہیں مدرسے میں پڑھ کر بچہ کیا کھائے گا, کیا کھائے گا, مٹی کھائے گا. آپ سے اچھا کھائے گا وہ, جو کہتے ہیں ان سے اچھا کھائے گا وہ. جو کہتے تھے کیا کھائے گا, جب وہ کھاتا ہے تو وہی کہتے ہیں بہت کھاتا ہے مولوی. پہلے کہتے تھے صاحب مولوی بن کے کیا کھاؤ گے, اب کیا کہتے ہیں مولوی بہت کھاتا ہے. تمہارے گھر سے کھا رہا ہے کیا, اللہ کھلا رہے تو کھا رہا ہے. تو کبھی نہیں سمجھنا مولوی بھوکا مرے گا. واقعی مولوی ہے تب, مولوی ڈھکوسلا والی, دھوکہ دینے والا, جھوٹ بولنے والا ہے, اور جو ہے اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے, صرف ظاہر مولوی کا ہے, اندر مولوی نہیں ہے, تو اس کا ہم گارنٹی نہیں لیتے. لیکن واقعی جو مولوی ہے اللہ والا, مولوی کے معنی اللہ والا, اپنے علم پر عمل کرنے والا, تو پھر انشاءاللہ وہ خود کھائے گا نہیں, بلکہ اس کے تو پھر اللہ پتہ نہیں کتنے کو کھلائیں گے. اس کے دسترخوان پر پتہ نہیں کتنے لوگ کھائیں گے. تو ماں کی زبان بھول گئے. پڑھیں گے کہاں, مدرسے میں. ارے کم سے کم قرآن تو صحیح کریں. کتنے سالوں سے جماعت میں لگے ہوئے, آج تک جو ہے تجوید سے قرآن نہیں پڑھ سکے. کیا کہتے ہیں مولانا بہت بیزی ہے. کیا بیزی ہے, اللہ کا کلام پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. ایسی بیزی کیا زندگی ہے. اللہ کا کلام کس کے لیے اترا ہے, بولو, فرشتوں کے لیے, ہمارے لیے اترا ہے. تقریباً 80 جگہ قرآن میں, یہ کم 80 جگہ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہم کو خطاب کیا ہے. کتنی جگہ بولو, ایک کم 80, 70 پر 9 جگہ تقریباً. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ میرے بندو جو مجھ پر ایمان لائے, میری کتاب پر ایمان لائے, میرے فرشتوں پر ایمان لائے, جنت پر ایمان لائے, جہنم پر ایمان لائے, مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تمہارا ایمان ہے, تقدیر پر تمہارا ایمان ہے. میں تم سے کہتا ہوں یہ کرو یا نہ کرو, یہ کرو یا نہ کرو. کم سے کم 70 پر 9 جگہ جہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے, اسی کو پڑھ لیتے, اسی پر عمل کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے. ہم سے اللہ کہہ رہے, جیسے کوئی باپ بیٹے سے کہتا میرے بیٹے یہ کر, میرے بیٹے یہ نہ کر, مثال دے رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرے پیار سے, محبت سے. ان کو چھوڑو جو مجھے نہیں مانتے, جو میری کتاب کو نہیں مانتے, میرے نبی کو نہیں مانتے, مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں ہے, نہ جنت مانتے نہ جہنم کو مانتے ہیں. ان سے ہم نہیں کہہ رہے, تم سے کہہ رہے ہیں. ہماری بات مان لو, اس لیے کہ تم کو ہمارے پاس آنا ہے. یہ دنیا میں وہ نہ کرو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں, وہ کرو جس سے میں راضی ہوتا ہوں. اس لیے کہ میری رضا سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. وہ نہ کرو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں, اس لیے کہ میری ناراضگی سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. میں ناراض ہو جاتا ہوں تو تم کو مال میں رکھ کر پریشان کرتا ہوں, عہدوں میں رکھ کر پریشان کرتا ہوں, بنگلوں میں رکھ کر پریشان کرتا ہوں. میں ناراض ہو جاتا ہوں, چین نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا, لڑائی ہوگی, اختلاف ہوگا, عداوتیں ہوگی, دشمنیاں ہوگی, بے برکتیں ہوں گی, بیماریاں ہوں گی, قرضداریاں ہوں گی, چین ختم ہو جائے گا, سکون ختم ہو جائے گا. جیسے آج دنیا کا حال ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں مالدار آدمی ماشاءاللہ 5 کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں, 1.5 کروڑ کی کار میں پھرتے ہیں. کیا نوکر, کیا چاکر, کیا حشم و خدم, کیا کھانے, کیا مزے میں ہوں گے. اوہو, لیکن ذرا تنہائی میں خلوت میں جا کے حضرت سے معلوم کریں کیا حال ہے, تب پتہ چلے گا کہ حضرت کا اندر کا کیا حال ہے. رات کی نیند حرام, دن کا چین حرام.
پریشان پریشان، حیران گلی پریشان روڈ بولتے ہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے، تبلیغ کی برکت سے دنیا کے ہر بر اعظم میں اللہ نے جانے کی توفیق دی۔ بڑے بڑے مالداروں سے، کروڑ پتی نہیں ارب پتیوں سے ملاقات، جس میں عرب بھی ہیں، وہاں کے مقامی باشندے بھی ہیں۔ جب ان سے الگ تنہائی میں خصوصی ملاقاتوں میں بات کی تو انہوں نے دکھڑا سنایا۔ انہوں نے کہا کہ یا شیخ عندنا کل حاجہ کل شیء من المأکولات والمشروبات والملبوسات والمرکوبات والبیوت تناطح السماء والسیارہ مکیفہ، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، کھانے بہترین ہیں، لباس بہترین ہیں، سواریاں بہترین ہیں، رہنے کے مکانات شاندار ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ولیکن لا یقر لنا قرار ولا نقتحل بنوم لیس لنا الطمانینہ لا فی اللیل ولا فی النہار۔ کہتے ہیں حال یہ ہے کہ رات نیند آگے نہیں دیتی، دن میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، دل میں اضطراب کی کیفیت ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ جا کے خودکشی کر لیں۔ مال ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مال آیا تو کامیاب سکون کی زندگی ملے گی، بڑے عہدے پہ پہنچ جائیں گے تو بڑے آدمی ہو کر سکون ہو جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا قرآن کا ایک لفظ ہے، جگہ جگہ اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ الا کے معنی توجہ سے سنو، غور سے سنو، ہر طرف سے دھیان ہٹا کر ہماری بات سنو، ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے وہ تاجروں، کہاں جا رہے وہ حاکموں، کہاں جا رہے وہ کاشتکاروں، کہاں جا رہے وہ نوجوانوں، سنو ہماری بات۔ سکون کی تلاش میں لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کھا رہے ہیں۔ فرمایا کسی چیز میں سکون اطمینان نہیں ہے دلوں کا۔ اللہ فرمایا دلوں کا سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مجلس میں علماء بھی وہ جانتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے تطمئن القلوب بذکر اللہ، لیکن یہ کیا الا بذکر اللہ حسر کے معنی پیدا کر دیے۔ اللہ کی یاد ہی میں، کسی اور میں نہیں، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ یاد کے معنی تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ذکر کے جو کلمات ہیں وہ بھی ہیں، لیکن فرمایا اصل ذکر کیا ہے؟ کل مطیع ذاکر۔ اصل ذکر کیا ہے؟ جس وقت جس حال میں ہم ہیں اس حال میں اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو نبی کے طریقے پہ پورا کر لینا، یہ اصل ذکر ہے۔ سمجھ میں آئے؟ جس حال میں ہم ہیں اس حال میں جو اللہ کا حکم آئے اس حکم خداوندی کو طریقے نبوی پر پورا کرنا، یہ اصل ذکر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثالوں سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی بے پردہ لڑکی آ گئی، اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ بولو، نگاہ نیچے کر لینا۔ قرآن میں اللہ فرماتے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہو ایمان والوں سے اپنے نگاہ نیچے کریں۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ کو پتا ہے کہ بازاروں میں، سڑکوں میں اور جو ہے مختلف موقعوں پر بے پردگی کے ساتھ آئیں گی عورتیں، اس لیے مردوں سے کہا نگاہ نیچے کر۔ اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ نگاہ کو نیچے کر لینا۔ ہاتھ میں تسبیح نہیں آپ کے، سبحان اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نگاہ نیچے ہو گئی تو آپ ذاکر ہیں، آپ نے قرآن کریم کی آیت پر عمل کر لیا۔ اور اس کے دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، جا رہے ہیں اور لڑکی سامنے بے پردہ آئی تو اسے گھور بھی رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔
بولو ذاکر ہے کہ غافل ہے؟ غافل ہے. یہ ذکر نہیں ہے، دھوکہ ہے. سامنے والے کو دھوکہ دے رہے آپ، لیکن اللہ دھوکے میں نہیں آتے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے کہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں. دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کنکیوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، نکاح کر کے دیکھ رہے ہیں، سب اللہ جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین. اور اس سے آگے کی بات، دلوں میں کیا چھپا کے رکھا ہے، کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. بغل میں بیٹھنے والا نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے دل بنایا ہے، اور دل میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ذکر کیا ہے. آپ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، اس حال میں آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا حکم اللہ دیں گے، اس کا طریقہ نبی بتائیں گے کہ نبی کے طریقے پر خدا کا حکم پورا کر لو. آپ ذاکر ہیں. چاہے آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو، آپ کی زبان میں سبحان اللہ ہم لوگ کا کلمات نہ ہو، لیکن آپ ذاکر ہیں. آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے آفیسر ہیں آپ، اور آپ کو 1 لاکھ روپے کی تنخواہ ملتی ہے، سیلری آپ کی، اور آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، اس میں سائن کر دیجئے آفیسر، آپ میرا کام ہو جائے گا. آپ نے سائن کر دیا، اس سے کچھ نہیں لیا. یہ کہا کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے، حکومت دیتی ہے، یا کوالہ کمپنی دیتی ہے، مجھے تو میں سائن کرنا میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، کر دیا. تو آپ ذاکر ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے سائن تو ہوگا، لیکن اس کے لیے 25,000 روپے دینے پڑیں گے، حالانکہ 25,000 آپ غلط لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں. اب بیچارہ مجبور ہے، اپنا کام کرانا ہے، مجبوری میں وہ دے رہا ہے. اندر سے پتہ نہیں کس طرح وہ کیا اس کے اندر سے غیظ و غضب کی کیفیت ہے، اندر سے گالیاں دے رہا ہے، لیکن حضرت استاد پتہ نہیں جو بھی بولے وہ کو پیسے بھی دے رہا ہے. تو آپ جو پیسے لے رہے ہیں یہ حرام کے پیسے ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. حدیث میں آتا ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. تو جس وقت ہم جس حال میں ہیں، اس حال میں اللہ کے حکم کو پورا کر لینا. کچھ نقصان نظر آئے، چاہے وہاں فائدہ نظر آئے، ہم وہ کریں گے جس وہ خدا کا حکم ہے اور نبی کا طریقے کی طریقہ پورا کریں گے تو ہم ذاکر ہو جائیں گے. اس پر اللہ اطمینان دیں گے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی تجارت ہوگی تو بڑا نفع ہوگا، کامیابی ملے گی، عزت ملے گی. یہ دھوکہ ہے. تجارت سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے. اس تجارت میں جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہے، اس کے مطابق تجارت کرے گا تو اس میں کامیاب ہوگا. یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ مولانا جھوٹ نہیں بولے تو کام نہیں چلتا. مولانا ہمارے زمانوں پہ آ گیا، سچ بول کے سپڑ جا، جھوٹ بول کے نکل جا. غیر تو بول ہی رہا تھا، مسلمان بول رہا ہے. مولانا جھوٹ بولے بغیر کیسے کام ہوتا ہے؟ جھوٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب لائر ہی جھوٹ بولتا ہے. لائر جھوٹ ہی بولتا ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے. کہتے ہیں ایک صاحب لائر بن گئے تو شیطان نے کہا، خوش ہو کے کہا کہ ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. ہم جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنے والا ہمارا ایک بچہ پیدا ہو گیا. ہم ایسا نہیں بول رہے ہر لائر ایسا کرتا ہے، اچھے لائر بھی ہے ماشاءاللہ.